اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین طبیب قلوب العاشقین والعارفین الذی صورته نسخۃ الملک والملکوت وروحه نسخۃ اللاہوت والجبروت واسمه فی السماوات احمد وفی الارضین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین درود بھیجی محمد و آل اعزان محترم ارباب اعزا، آپ کی خدمت میں کل سلطانی کربلا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک دو مجالس خود امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے حوالے سے میں ضرور پڑھتا ہوں، تو جو موضوع گفتگو ہے اللہ کے کلمات، انشاءاللہ آپ کے حسن سماعت کے ساتھ اور ذوق استماع کے بدولت کے تعاون سے کل سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ آج آپ سب جانتے ہیں کہ محرم کی تیسری شب ہے اور ہماری مجلس دوسری ہے۔ بس گفتگو کا آغاز یہی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کہیں بھی کوئی قتل ہو جاتا ہے، کہیں خون بہتا ہے، تو ہر ضمیر رکھنے والا انسان، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر ایک لفظ پہ توجہ رہے، چونکہ ہر ایک لفظ قابل توضیح نہیں ہوتی کہ اس ہر ایک لفظ کی وضاحت کی جائے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، لیکن الفاظ ذمہ داری کے ساتھ بولنے چاہیے، تول کے بولنے چاہیے۔ تو آپ بھی اپنے اذہان عالیہ کا پیمانہ ٹھیک رکھیں توجہ کے ساتھ۔ تو ہر باضمیر انسان جس کا کوئی ضمیر ہو، چوپایوں کی طرح چلتا پھرتا نہ ہو، باضمیر انسان جب بہتے ہوئے خون کو دیکھتا ہے تو حتماً
नाते इंसानियत की बुनियाद पर उसके जहन में कम से कम 3 सवाल आते हैं। कौन मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा। सुभान अल्लाह। ये एक बाज़मीर इंसान की इंसानियत के लिए गमाज हैं ये सवालात। और अगर ये सवालात किसी जहन में उठते हैं, समझो कि वो बेदार है, उसके अंदर इंसानियत है, उसने रिश्ते इंसानियत को तोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है, अभी तक है उसके अंदर इंसानियत। तो जब भी वो किसी भी कत्ल को देखता है, एक बाज़मीर और बेदार इंसान, उसके जहन में यह सवाल आता है, ये कौन मारा गया और किसने मारा, क्यों मारा। ये आते हैं, ये मुआशरे इंसानी का तकाजा है। लेकिन शर्त ज़मीर है कि ज़मीर उसके अंदर हो, बेज़मीर ना हो या ज़मीर फरोश ना हो। सुभान अल्लाह। ज़मीर होनी चाहिए। तो जब भी ये 3 सवाल आते हैं, कहीं भी, मैं नहीं कहता करबला, कहीं भी कोई इंसान का कत्ल हो जाता है, ये सवालात आने चाहिए। और लोग करते हैं, जवाब मिले या न मिले, सवाल जरूर करते हैं, सवाल जरूर करते हैं। तो जब इतना बड़ा वाकया करबला का हो गया, तो कहां है आलम इंसानियत। तवज्जो नहीं की। इतना बड़ा वाकया करबला का जब हो गया रोए जमीन पर, कितने इंसान रहते हैं इस रोए जमीन पर, कितने रहते हैं, बेशुमार। क्या कभी किसी इंसान ने यह सोचा कि ये कौन मारा गया करबला में, किसने मारा, क्यों मारा। हत्ता हमारी अपनी महफिलें, हमारी अपनी महफिलें इन सवालात से खाली हैं कि कौन मारा गया, किसने मारा और क्यों मारा। ये सवालात हमारे अंदर नहीं है। निहायत माजरत के साथ कि हमारे दिमाग में जहां साल हसाल हम ये वाक्य सुनते हैं, लेकिन कभी हमने जहमत नहीं की कि ये सवाल उभरे, कभी नहीं की। और क्या किया कि आए, रोए, पीटे, मातम किया, नौहा पढ़ा। अजीम इबादत, इसमें कोई शक नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है, कोई तामुल नहीं है। इस इबादत की कोई हद नहीं, कोई सवाब की हद नहीं है, बड़ी अजमत वाली इबादत। लेकिन क्या कभी सोचा भी हमने एक इंसान के नाते कि ये किसको मारा गया था, किसने मारा था। क्या हमने जो मारा गया उसकी पहचान की। तवज्जो है। देखिए, मेरी गुफ्तगू में नाराज ना होना। क्या हमने कभी ये कोशिश की कि जो मारा गया, क्या उसकी कभी हमने मारिफत हासिल की कि जो मारा गया वो था कौन। सिर्फ हुसैन इब्न अली की मारिफत तो ईसाई भी रखता है, हिंदू भी रखता है, कम्युनिस्ट भी रखता है, माता परस्त भी रखता है, नहीं रखता। सब जानते हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो हुसैन इब्न अली को हुसैन इब्न अली की हद तक न जानता हो।
بتاؤ اگر غیر بھی حسین ابن علی کو حسین ابن علی تک جانے اور اس کے نام لیوا بھی یہیں تک جانے تو فرق کیا رہتا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی فرق رہتا ہے؟ ہاں، وہ کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر انسانیت ہے۔ آپ کیوں جانتے ہیں؟ آپ کے اندر بھی انسانیت ہے، لیکن آپ کا ایک رشتہ ان سے زیادہ ہے۔ آپ کے اوپر حسین کا حق اور سے زیادہ ہے۔ اگر وہ 50% جانتا ہے تجھے 100% معرفت ہونی چاہیے کہ حسین ہے کیا۔ کون تو سب جانتا ہے نا، اور ان لوگوں کو صرف یہیں تک کافی ہے کہ حسین علی کا بیٹا تھا، رسول کا نواسا تھا، ان کے لیے کافی ہے۔ ہمیں اس ایک اور آگے قدم بڑھانا ہے کہ حسین ہے کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اگر کیا کا جواب ہمیں نہیں ملتا، سمجھو ہم حسین کو جانتے ہیں، حسینیت سے ناشنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم حسینیت سے ناشنا ہیں۔ تو اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کربلا میں جو خون بہایا گیا، جو قتل و غارت ہو گئی، حسین مارا گیا۔ قاتل کون تھا؟ خنجر کس کے ہاتھ میں تھا؟ یزید تھا۔ ابو سفیان کی اولاد تھی، امیر شام کی اولاد تھی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ مارا گیا کیوں؟ کیوں مارا گیا؟ ہاں، آپ کو پتا ہے کیوں مارا گیا؟ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ ہاں، کیوں مارا گیا؟ کیا حسین یزید کی کسی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ میرے ساتھ بولتے رہے، میں ایسے نہیں چھوڑتا جب تک دل دماغ میں جملے نہ اتر جائے، چھوڑتا نہیں۔ کیا کوئی کھیت شریک تھی؟ کیوں مارا یزید نے؟ خطرہ کیا تھا یزید کو؟ کیا خطرہ تھا جب وہ مارنے پہ تولا؟ کیوں؟ کبھی سوچا ہی کہ کیوں مارا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ بس وجہ صرف یہ کہ نظریہ یزیدیت کیا تھا وہ، یعنی میں اختصار کے ساتھ، چونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو میں بڑے اختصار کے ساتھ اپنا مقصد آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ حسینی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ حسینی ہیں۔ حسین سے حسینیت سیکھ لو۔ کیوں؟ ہم نے کیا ظلم کیا؟ ایک تو یزید قاتل ہوا نا، ہم نے اس پر بھی زیادہ اس سے بڑھ کر کربلا کے ساتھ ظلم کیا ہے، نہیں کیا؟ ہمیں خنجر شم تو یاد رہ گیا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہضم کر گئے تو شکر کرو۔ خنجر شم تو ہمیں یاد رہ گیا، سجدہ شبیری بھول گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں بھولے، خنجر یاد ہے کہ خنجر کس نے چلایا، کیسے چلا، کہاں چلا، یہ یاد ہے، لیکن کیوں چلا یہ یاد نہیں۔ اور کس حال میں خنجر چلا ہے حسین پر، وہ کیفیت خنجر کی یاد ہے، سجدہ حسین کی کیفیت یاد نہیں۔ یہ زیادتی ہے کربلا کے ساتھ۔ حسینی یوں نہیں بنتے، حسینی سعید تھا، حسینی
سعید تھا، حسینی حبیب تھا، حسینی مسلم ابن اسجا تھا، حسینی علی اصغر تھا. ہمیں معرفت نہیں، لیکن 6 سالہ بچے کو اور 6 ماہ کے بچے کو معلوم تھا کہ حسین کیا ہے. باپ نہیں تھا. علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا کر، اس لیے نہیں کہ بابا نے آواز دی ہے، نہیں، امام وقت نے آواز دی تھی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. وہ صدائے پے دری نہیں تھی، وہ صدائے امامت تھی جس پر علی اصغر نے بھی لبیک کہا. یہ حسینیت ہے، یہ کربلا کا نام ہے. ہمیں یوں ہونا چاہیے کہ وقت کے امام اگر کہیں سے بھی صدا دیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں، یہ نہ دیکھیں جوان ہوں یا بوڑھا ہوں، یہ نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، تب ہم کربلائی کہلائیں گے. ورنہ وہی بات کہ خنجر یاد رہے گا اور سجدہ شبیری بھول جائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو کیوں مارا گیا؟ لاعبت بنو ہاشم بالملک فلا خیر جاء ولا وحی نزل. یہ امیر شام جو زمانے امام حسین میں امیر شام تھا یزید، وہ تخت خلافت پر نشے میں دھت کیا کہہ رہے ہیں؟ لاعبت بنو ہاشم. بنو ہاشم نے ایک کھیل رچایا ہے ملک کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ سب جھوٹ ہے کہ جبرائیل آیا، وحی آئی، خبر آئی، یہ سب جھوٹ. کوئی رسالت، کوئی نبوت نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی قرآن نہیں. یہ بنو ہاشم نے صرف حکومت کے ساتھ کھیلنے کا ایک ڈرامہ بنایا ہے. توجہ ہے عزیزوں، جنگ اس نظریے پر ہوئی کہ یزید کے خیالات بگڑے ہوئے تھے. ساری محنتیں جو انبیاء نے کی تھی، ان ساری محنتوں کے اوپر یزید پانی پھیرنا چاہتا تھا. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں، اس کا مطلب آدم بھی جھوٹا تھا، ہے نا، عیسیٰ بھی جھوٹا تھا، ابراہیم بھی جھوٹا، سارے جتنے انبیاء ہیں سب جھوٹے. سب جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ہمارے اوپر جبرائیل آتا ہے، عرش سے وحی آتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے، توریت ملتی ہے، زبور ملتی ہے، انجیل ملتی ہے. یہ سب جھوٹ تھا یزید کے نگاہ میں، کوئی نہیں. اور اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرے. کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے اوپر حکومت کرے. آج بڑی معذرت کے ساتھ آج بھی اگر خود ہماری محفلوں میں کوئی شخص اگر یہ کہے کہ امام حاکم ہوتا ہے تو فتوے لگ جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے، ہماری مجالس کا، ہماری محفلوں کا. اگر کوئی یہ کہے کہ امام حاکم ہوتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، حکمران ہوتا ہے، تو پھر کچھ مومنین کو بخار لگ جاتا ہے. یعنی یہ افسوس ہے، حیف ہے اس حسینیت پر. اگر امام کو حاکم نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟
کیا امام کوئی 2 رکعت نماز پڑھانے والا پیش نماز ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاکم نہ کہیں اور کیا کہیں، وہ اس جہاں کا حاکم نہیں، وہ فرش سے عرش تک حاکم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہیں یہاں کی حکومت برداشت نہیں ہوتی، وہ عرش پہ بھی حکمرانی کرتے ہیں۔ یعنی یہ کیا تصور کہ امام کو حاکم کہیں اور فتویٰ لگ جائے فلاں وہابی ہے۔ پھر یوں کرو کہ امام زمان کو کسی مسجد کے لیے پیش نماز بلاؤ۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ الاجل 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 کی صدائیں کیوں دے رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی نماز نہیں پڑھا رہا؟ نماز تو آج بھی جماعت کے ساتھ ہو گئی، کس لیے بلا رہے ہیں؟ اگر امام کو حاکم نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلا بھی حاکم تھا، آخری بھی حاکم ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ حیدری، عالی حق ہے۔ کل بھی پہلے کو بھی حکومت کا حق تھا، آخری کو بھی حکومت کا حق ہوگا۔ ہم نے پیش نمازی کے لیے الاجل نہیں کہنا۔ کیا امام حاکم نہیں ہوتا؟ جھگڑا کس پہ تھا؟ جنگ کس بات پر؟ کیونکہ وہ امیر شام یہ نظریہ رکھتا تھا کہ حکومت ہمارا حق ہے، حکومت بالملک، یعنی حکومت کے ساتھ یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں اہل بیت نعوذ باللہ۔ تو یہ نظریہ میرے خیال میں کسی حسینی کا نہیں ہو سکتا، یزیدی کا ہو سکتا، کیونکہ جو حسینی ہوتا ہے، حسینی وہ اپنے امام کو صرف مصلی پہ نہیں دیکھنا چاہتا، وہ تخت حکومت بھی دینا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا نہیں دینا چاہتے آپ لوگ؟ یعنی علی ہو اور حاکم حنیف ہو، توجہ نہیں کی؟ علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، نماز پڑھائیں مولا، لیکن حکومت کے معاملات میں دخل نہ دینا۔ یہی ہے نا؟ خدا گواہ ہے، اگر کل آپ کی حکومت کے مقابل میں آیا تم بھی یہی کہو گے، کیونکہ تصور یہ آیا ہے کہ امام حاکم نہیں ہوتا، تو بھئی حاکم نہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں غسل دینے کے لیے بلایا جاتا ہے؟ مردہ خانے میں آپ کو غسل دیا کریں امام، یہی ڈیوٹی تم نے لگائی ہے نا؟ ہاں، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ جزاک اللہ۔ کیونکہ جب حکومت کی بات آتی ہے تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آپ کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں بھی تھے ایسے لوگ۔ جب علی کہتا تھا کہ میں حاکم ہوں تو کچھ اپنے اصحاب کہتے تھے مولا کیا کرنا ہے، آپ کو تو خدا نے علم غیب عطا کیا ہوا ہے، آپ تو فرش پہ بیٹھ کر عرش کا مطالعہ کرتے ہیں، تمہیں حکومت سے کیا واسطہ؟ کیا حکومت فاسق و فاجر کا حق ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حسین نے تو یہی کہا تھا مدینہ سے نکلتے ہوئے کہ میں نہیں دیکھ سکتا تخت خلافت پر شراب خور بیٹھا ہو، میں نہیں دیکھ سکتا ایک فاسق بیٹھا ہو، ایک فاجر بیٹھا ہو، جس کی نظر میں نہ نماز کی کوئی اہمیت، نہ روزے کی کوئی اہمیت، نہ حج کی کوئی اہمیت، اور وہ مومنین کا حاکم بنے، وہ حسین کا حاکم بنے۔
وہ حسین پر حکمرانی کرے، کیا تمہارا ایمان یہ برداشت کر سکتا ہے؟ تمہارا ایمان برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یقیناً امام سے مراد امام عرش و امام فرش نہیں ہے، بلکہ امام مصلی ہے۔ کیا ہے؟ امام مصلی۔ مصلی پر بٹھائیں، سجدے کرائیں، رکوع کرائیں، عبادات کرائیں، باقی انہیں کہیں مولا نماز ختم ہو جائے اپنے گھر چلے جانا، دنیا کے معاملات میں دخل نہ دینا۔ کیوں؟ یہ آپ جیسے پاک دامن لوگوں کا کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ حکومت کی بات کریں۔ ارے حکومت کی بات، دیانت کی بات، ایمان کو زیب نہ دیں۔ امام کو زیب نہ دیں، تمہیں بڑا زیب دیتا ہے۔ عزیزو، یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت نام ہے۔ ہر فسق و فجور کے خلاف قیام کرنے کا، سبحان اللہ، بے شک، جزاک اللہ، بے شک، اور احقاق حق کا نام کربلا، اور ازحاق باطل کا نام حسینیت ہے۔ باطل کو مٹا دینے والی قوت کا نام حسین ہے۔ اور حسین کیا ہے؟ جو ظاہر پر بھی حکومت کرے، باطن پر بھی حکومت کرے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم ایسے امام کو مانتے ہیں جو ہمارے ظاہر کا بھی امام ہو، ہمارے ظاہر کا بھی حاکم ہو، باطن کا بھی حاکم ہو۔ ہم امام کی صرف ولایت تشریع اور ولایت غسل و وضو کے نہیں قائل۔ توجہ ہے؟ ولایت کی دو قسمیں کی ہیں نا آج کل کے مسلمانوں نے، نہیں پتا؟ دو قسمیں کی ہے ولایت کی، دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ باطنی کا حق علی کو تھا اور ظاہری کا حق فلاں 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 کو تھا۔ نہیں پتا آپ لوگوں کو؟ طاہر القادری صاحب جو بڑے روشن خیال مولانا ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں ولایت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک ولایت ظاہری اور ایک ولایت باطنی۔ ولایت ظاہری کے اہل فلاں تھا اور ولایت باطنی کا فلاں۔ بھئی اگر ولایت باطنی کا حق علی سالف یعنی گزشتہ خلفاء کے دور میں رکھتا تھا باطنی، تو پھر چوتھے نمبر پہ ظاہری کیوں دیتے ہو؟ یہ کہاں کی تقسیم ہے؟ ظاہری اور باطنی یہ جراثیم ہے، جراثیم جو ایمان کو لگ جاتے ہیں، ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ولایت ظاہری، ولایت باطنی، ہم اس علی کو، ہم اس حسین کو مانتے ہی نہیں جو ولایت باطنی رکھتا ہو، ظاہری نہ رکھتا ہو۔ جزاک اللہ۔ کیا ہمیں کسی لنگڑے اور کسی اندھے حافظ کی ضرورت ہے؟ ظاہری نہیں، باطنی دو۔ بھئی باطنی ولایت تو تمہیں دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کون ہو علی کو ولایت باطنی دینے والا؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نعرہ حیدری، یا حق تم ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود بھیجئے محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمہیں تو ولایت باطنی کی حدود کا بھی پتہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
کوئی بتا سکتا ہے کہ ولایت باطینی کی حد یہاں سے ہوتی ہے فلاں جگہ ختم ہوتی ہے؟ بھائی جب تیری قدرت میں حد ولایت ہی نہیں تو دینے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ کیا کہنے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ